बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के 3 काम मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी जिंदगी में ये 3 काम कर लेती है तो मरने के बाद इसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, हजरत आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देखकर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फौरन बोल पड़े कि इस औरत ने हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए कामों पर जरूर अमल किया होगा, यानी इनकी बताई गई नसीहतों पर जरूर अमल किया होगा। मुहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी जिंदगी में ये 3 काम सरअंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हजरत मुझे भी वो 5 काम बताएं कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है मैं भी उन कामों को अपना लूं तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में पढ़ा है, आपका इल्म पढ़ा, आपकी अक़वाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेज़गार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूंगी तो मेरी जिंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब इसके मुंह से कोई बात निकले तो कबूल होती होगी। जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ने, रोजा रखने, सदका और खैरात करने और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसके नेक कामों की तलकीन पर अमल करूंगी, एक तो मुझे अपने शोहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शोहर की हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वुजू करूंगी तो ये वुजू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन इकराम, क़यामत का होलनाक दिन होगा। हर मर्द और औरत परेशान हाल होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोगों के चेहरों पर कर्ब और तकलीफ के बाइस हवाइयां उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी कि जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। दूसरी औरतें जब इसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत बिखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें इससे पूछती हैं, बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि जिस औरत का चेहरा ज्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें इससे पूछेंगी, बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की होलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये अमल किया करती थी। नंबर 1, फरमाया गया शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत। जब नेक और मुत्तकी शख्स इसकी जिंदगी में आ जाता है तो ये उसकी जिंदगी में डल जाती है, नमाज़ें बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे इखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफकत और मेहरबानी करती है, बदलिहाजी, बदतमीजी और बदइखलाकी से बचती है। तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है, अल्लाह ताला जन्नत का टिकट पहले दे देता है और इसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की जिंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी, और इसकी जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं, इसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिससे औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वो है पर्दा। फरमाया पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा
بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا ہو اور نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے کہ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی۔ بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا، ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا۔ وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ کے سریدہ کھا رہے تھے۔ سریدہ کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو وہ جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس باپردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا کام بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ اس کے متعلق ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا، اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس کی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب وہ بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا، یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔
اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس اسلام کی مقدس شہزادے کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ اور استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا ہی بدلتی گئی۔ 40 دن تکمیل ہو گئے۔ اب یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچے ہے، پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلے جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو وہ خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کی ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پچھلے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سربت سجود ہو۔